बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गए इमरान ख़ान से बनी गाला में एक अहम मुलाकात हुई है और उसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया है और इमरान ख़ान अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं और इमरान ख़ान कहीं भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ हम बात करेंगे एयरवाई न्यूज़ की तरफ से खबर सामने आई है और एयरवाई न्यूज़ के बाहर भी पुलिस पहुंच चुकी है और बाकायदा एयरवाई न्यूज़ ने और काशिफ़ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में वीडियो भी ऑन एयर की है और बताया है कौम को कि पुलिस उनको भी थ्रेट करने के लिए पहुंची हुई है। मामला क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और उसकी गिरफ़्तारी के बाद बड़े अहम सवालात उठने लग गए। एक तो शहबाज गिल गायब हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सुबह 9 बजे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि जो जियो की ख़बर है, जियो की ख़बर को मैं इस वजह से भी दुरुस्त नहीं समझता कि जियो सिर्फ़ एक शोशा छोड़ता है और मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये वो लोग थे जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते थे और ये वो लोग थे जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया था उसको प्रमोट करते थे और आज बदकिस्मती से ये लोग स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, ये तर्जमान बन चुके हैं। और जियो ख़बर चलाता है और जियो की तरफ से ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत का जो मुकदमा है वो मुकदमा किस अदालत में चलेगा, क्या वो कोर्ट मार्शल में चलेगा या वो जो सिविल अदालत है उसमें चलेगा। इन अक्ल के अंधों को यह अंदाज़ा नहीं है कि ये कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दफ़ात ऐड हुई हैं, कोई उसमें जो आर्मी के लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं, कोई एक दफ़ा उसमें ऐड नहीं की गई, तो फिर उसके बाद ये झूठ बोलना और कौम को गुमराह करना कि ये कोर्ट मार्शल में केस जाएगा और ये सिविल अदालत में नहीं चलेगा और इसके ऊपर हुकूमती मुशावरत जारी है, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं और आवाम को अपना हक़ लेना आता है। एक बात आप याद रखें कि तलत हुसैन जैसे लोगों की तरफ से एक ख़बर फैलाई गई। आप जानते हैं कि गरीदा फ़ारूकी, तलत हुसैन, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, अंसार अब्बासी ये बड़े एक्टिव हैं और दुख इस वजह से होता है कि ये हमारे इदारों के या हमारी रियासत के भी खैर खा लोग नहीं हैं, लेकिन इस वक्त वो तर्जमान बने हुए हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। नजम सेठी के मुंह में जो आए वो बोलता है, उसको कोई नहीं पूछता क्योंकि वो नवाज शरीफ का लाडला है। तो ये चीज़ें तो फिर अपनी जगह कायम हैं और यही वजह है कि तलत हुसैन की तरफ से ये बात की गई है और ये कहा गया है कि शहबाज गिल ने अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं, उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। गिरफ़्तारी आप शो करेंगे, गिरफ़्तारी ज़ाहिर करेंगे तो आप शामिल तफ्तीश करेंगे। अभी तक गिरफ़्तारी नहीं शो की और कहते हैं कि तफ्तीश में शहबाज गिल ने यह कहा है कि मुझे ये बयान देने के लिए इमरान ख़ान ने उकसाया है और इमरान ख़ान ने मुझे कहा है कि वो आप बयान दें। अब वो चाहते ये हैं कि अबैटमेंट की जो एक दफ़ा लगी थी, जो मैंने आपको बताया था 109 में, अबैटमेंट में वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान को भी इसमें एक कहानी बनाई जाए और इमरान ख़ान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर लें और आप अपना शौक़ पूरा कर लें और मेरे ख़्याल में इसका नुकसान किसको होगा? हमारी रियासत को होगा, इसका नुकसान हमारे इदारों को होगा, इसका नुकसान हमारी आवाम को होगा। हमारे मुल्क के जो पहले मुआशी हालात हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के इतने ज़्यादा मसाइल हैं। इस मुसल्लत शुदा हुकूमत ने इस मुल्क को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है। डॉलर को आप देख लें, पेट्रोल को आप देख लें, डीज़ल को आप देख लें। गरीब लोग अपनी ज़मीनें बेचकर अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनें बंजर हो रही हैं, उनके पास डीज़ल के पैसे नहीं हैं कि वो अपनी जो ज़मीनें हैं वो काश्त करें। और ये इनके आप देखें कि ये चाहते हैं कि हर हाल में इमरान ख़ान को इन्होंने साइड पर करना ही करना है। ये चाहते ये हैं। असद उमर ने जो बात की है कि हमें कहा गया कि माइनस इमरान ख़ान कर लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म रहने दिया जाए। ये चीज़ें और ये जो अगस्त का महीना है, फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये 2-3 महीने पाकिस्तान में बहुत अहम महीने हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, क्योंकि जो अना है, जो मामलात हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सियासी इंतकाम कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जबकि एयरवाई न्यूज़ को एक मौसूल हुआ शोकाज और छुट्टी के दिन, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि छुट्टी का दिन है, मुहर्रम का दिन है और पैमरा ने अपना दफ्तर खोला और पैमरा ने शोकाज जारी किया
اے آر وائی کو، اور انہوں نے کہا کہ جھوٹا، نفرت آمیز اور فتنہ انگیز مواد نشر کرنے پر یہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے یہ احکامات ہیں کہ جو اشتہاری ہے اس کی آپ نے تقریر نہیں چلانی۔ جب نواز شریف پر پابندی لگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک اشتہاری جو عدالتوں سے بھاگا ہوا سزا یافتہ ہے، وہ کیسے اس کو آپ انٹرویوز لیں گے اور آپ اس کی تقریریں چلائیں گے؟ اور اس کی آج تک تقریریں بھی چلتی ہیں، اس کے بارے میں رپورٹس بھی آتی ہیں۔ اسحاق ڈار کی آئے روز پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے، نواز شریف کی دکھائی جاتی ہے جس میں وہ نواز شریف کی برکتیں بھی بتاتے ہیں۔ یہ اب حالت ہمارے چینلز کی رہ گئی ہے کہ نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی برکت سے یہ ہو گیا اور آپ کی برکت سے وہ ہو گیا۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ ہو اور پھر اے آر وائی نیوز کو چھٹی کے دن یہ شوکاز جاری کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے اندر بغاوت بھڑکانے کی غرض سے پرائیویٹ چینل پر مکمل غلط معلومات پر مبنی نشر کیے گئے مذکورہ مواد میں قومی سلامتی کے لیے ایک واضح خطرہ ہے اب موجود ہے۔ پیمرا کی جانب سے اس نوٹس کے اجراء سے قبل گزشتہ شب اے آر وائی نیوز ملک کے متعدد حصوں میں آف ایئر کر دیا گیا تھا، اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت کے جو پاکستان ہے جو اے آر وائی نیوز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کا جو میڈیا اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور چیئرمین کے خلاف فوج مخالف ایک بیانیہ بنا رہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف فوج کے مخالف ہیں۔ وہ اس بیانیے کو بنا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف عمران خان کو بدنام کرنا۔ اب اے آر وائی نیوز کی طرف سے ایک وضاحتی ایک موقف سامنے آتا ہے کہ شہباز گل نے جو موقف دیا ہے وہ اس کی اپنی رائے ہے۔ اب اے آر وائی نیوز جو مریم نواز کا اور وفاقی حکومت کا، مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو اسٹریٹجک سیل ہے، میڈیا اسٹریٹجک سیل، وہ یہ بات مانتے ہیں اور وہ اس پر قائم ہیں کہ یہ مریم نواز 2015 والا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل تھا وہ دوبارہ انہوں نے بحال کیا، اور اس کے ذریعے یہ عمران خان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف فوج مخالف ہے۔ اس بیان پر تو وہ قائم ہیں۔ اب جہاں تک بات رہ گئی شہباز گل کی، کیونکہ وہ شہباز گل کا ایک ذاتی ان کی ایک پوائنٹ آف ویو تھا، تو اس ادارے کے لیے یہ پالیسیز ہوتی ہیں اداروں کی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جتنا اے آر وائی نیوز پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اتنے مشکل حالات میں کھڑا رہا ہے، تو اتنی جو چیز ہے ان کا یہ بیان دینا کہ شہباز گل کے بیان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ادارے کی یہ پالیسی نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ اس حد تک اے آر وائی نیوز کا کہنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری جو طرف ان کو موقع چاہیے، مریم نواز نے، غریدہ فاروقی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیے ہیں اور کہا ہے کہ اے آر وائی نیوز معافیاں مانگنے لگ گیا ہے۔ ابھی سلمان اقبال بھی آئیں گے ٹی وی پر، وہ بھی آ کے خود معافیاں مانگیں گے، ان کے بپ پر چلیں گے اور تب جا کے ان کو معافی ملے گی۔ ابھی اب معافی آسان نہیں ہے۔ یہ مریم نواز اور غریدہ فاروقی کی طرف سے یہ چیزیں بھی سامنے آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اے آر وائی نیوز کا دفتر کے باہر اسلام آباد میں، ان کے دفتر کے باہر اسلام آباد پولیس کو بھی دیکھا گیا، جس پر پھر کاشف عباسی نے آن ایئر اپنے پروگرام میں وہ ویڈیو بھی قوم کے سامنے رکھی جس میں پولیس وہاں نظر آ رہی ہے اور پولیس وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اے آر وائی نیوز کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑے میڈیا چینل کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور ہمارے ملک کے سب سے بڑے جو قاضی ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ چھٹیوں پر ہیں، اور ہمارا انصاف چھٹیوں پر ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں اللہ معاف کرے افراتفری کی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، ملک میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف سوات میں طالبان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان واپس آ گئے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں طالبان کے حوالے سے یہ بھی دیکھنی ہوں گی۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک وہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ جیسے لوگ فیصلہ ساز ہوں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہو اور ہمارے اداروں کا موقف بھی ان لوگوں نے بیان کرنا ہو، وہاں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے، یا ہمارے ملک پر اللہ کا جو عذاب ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔
دوسری طرف پاکستان جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور شہباز گل کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عمران خان کی طرف سے ایک موقف سامنے آتا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میں پہلے دن سے تیار تھا اور یہ گرفتاری تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے نظریے اور بیانیہ کے لیے کھڑا رہوں گا، میں غلام نہیں رہ سکتا، میں اس قوم کو غلام نہیں رہنے دوں گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 13 اگست کا جو جلسہ ہے اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہیں، میں ایک اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں سوائے اپنے رب کے کسی سے نہیں ڈرتا، اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے ڈرا دھمکا کے یا مجھے اگر گرفتاری کا خوف ڈال کے کوئی اپنی بات منوا سکتا ہے، کوئی اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، کوئی اپنی انا کی تسکین حاصل کر سکتا ہے، تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ان کی بھول ہے، میں پھر اللہ کی آس ہے اور میں نبھاؤں گا اور یہ چیزیں چلیں گی۔ جبکہ ان کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ ضیاء ان کے جو سربراہ ہیں اعجاز الحق کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے، اور اعجاز الحق کی جو ملاقات ہے عمران خان کے ساتھ وہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اعجاز الحق کو خاص ایک نمائندہ سمجھا جاتا ہے ہمارے خاص جو طاقتور طبقات ہیں ان کی طرف سے جو ملاقات ہے اس کے اوپر جو ملکی سیاست کو جاننے والے ہیں، جو گہری نظر رکھتے ہیں ملکی سیاست پر، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اعجاز الحق جو عمران خان کے پاس پہنچے ہیں اور کافی دیر گفتگو ہوتی رہی ہے، اعجاز الحق پہلے بھی آ چکے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب دو فریقین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے تو مختلف جو لوگ ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آ کر معاملات افہام و تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، پیغامات لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ روٹین کی باتیں ہیں، یہ چلتی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے شہباز گل کے حوالے سے کہ شہباز گل گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور ان کی تفتیش کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے اس مقدمے میں، اور تتمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے، اور شہباز گل کو ڈرا دھمکا کے وعدہ معاف گواہ بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ مختلف تھیوریز ہیں جو اس وقت شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، اور شہر اقتدار میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو تھیوریز ہیں یہ کہ عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کے خلاف کیس، عمران خان کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہیں۔ اعجاز الحق یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہونے چاہیے، اور معاملات کو خراب نہیں ہونا چاہیے، معاملات بہتری کی طرف لانے چاہیے، اور یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ عمران خان نے یہ پیغام جو ہے وہ سنا ہے، اور کوئی آئے اور پیغام لے کر آئے تو وہ سننا تو فرض بن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے لڑائی لڑنے کا پورا پلان بنا لیا، اور عمران خان کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کرپٹ مافیا کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس امپورٹڈ سرکار کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اعجاز الحق کو نو بول دیا ہے عمران خان نے، اور عمران خان اپنی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔